बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, एक साथ दो मुल्क आज़ाद हुए, वहाँ की अदलिया और यहाँ की अदलिया। जो मिसाल दी गई जब ये 26वीं आईनी तरमीम लाए तो कहा गया कि भारत की आबादी इतनी है और वहाँ पर 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमें भी 34 जज करके उनको शिकस्त देनी चाहिए। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, हमने नंबर में उनको शिकस्त देने का फैसला कर लिया और करने जा भी रहे हैं, वो मंजूर हो चुका बिल। अब वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, वो क्या करके गए हैं, उनका रोल क्या रहा है मुल्क में इंसाफ के लिए। और एक हमारे कुछ दिन पहले ही तो काजी साहब रुखसत हुए हैं और बेचारे ऐसे रुखसत हुए हैं कि कहीं मुंह दिखाने के नहीं छोड़े। उनकी रुखसती पर इतना डिफरेंट रद्द-ए-अमल क्यों आया? और ये जो न्यूयॉर्क में जाके कायद मुस्लिम लीग नून कुछ करके हैं, उसकी स्टोरी भी आपके पास है, वो भी करेंगे। पहले इंडिया की तरफ चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। असल में 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हुए जनाब हमारे जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन जो उसके अदालती तारीख के माथे पर एक धब्बा आप कहें उन्हें, काजी फैज साहब रिटायर्ड हुए। जिस दिन ये रिटायर्ड हुए उस दिन उन्होंने क्या किया वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ जो हिंदुस्तान कराई थी यार, नहीं यार, वो बात करता हूँ उन्होंने कौम की हजामत की थी। असल में अपनी हजामत नहीं की थी उन्होंने कौम की हजामत की थी। चीफ जस्टिस इंडिया का जो है जस्टिस चंद्रा, वो रिटायर्ड हुए तो वो लिखते हैं कि मतलब कल गुज़श्ता रोज उनकी मुद्दत मुलाज़मत पूरी हुई तो वो उन्होंने अपने अदालत के सामने अपने कुछ मामलात, जिस तरह होता है ना वो खिताब करते हैं, फुल कोर्ट बैठती है तो अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, तो आपके जो बार के जितने भी लोग होते हैं वो बैठते हैं तो खिताब करते हैं। रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस ने कहा वो उनसे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। चंद्रा ने कहा जिन्हें नादानिस्ता तौर पर उनसे तकलीफ पहुंची हो। आखिरी शाम रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा, वो जब वो बार से अटॉर्नी जनरल से बेंच से मुखातब थे, फुल कोर्ट बैठी हुई थी, पूछा अलविदाई तकरीब किस वक्त होनी चाहिए तो मैंने कहा 2 बजे, क्योंकि हम इस वक्त तक काफी काम निपटा सकते हैं। 45 मुकदमात उन्होंने उस आखिरी दिन भी उन्होंने किए। फिर मैंने खुद से मुस्कुरा कर सवाल किया, क्या जुम्मे की सह पर 2 बजे कोर्ट रूम में कोई और भी होगा या मैं अकेला ही खुद को स्क्रीन पर देखूंगा? जस्टिस चंद्रा ने एक लम्हा लिया अदलिया की रवायत को सराहते हुए। यह उनका अपना उन्होंने खिताब किया। उन्होंने बतौर नौजवान वकील दलाइल का हुनर सीखा, कोर्ट रूम की काबिल कदर रवायात को सीखा। फिर वो सब ज़ायरीन जो काम करते हैं वही केसेस को सवारता बगाड़ना, ये सारा मामला उन्होंने सीखा। चंडीगढ़ से उनका सफर शुरू हुआ था, वहां से उनका सफर शुरू हुआ हाई कोर्ट से। तो वो कहते हैं कि जी कि मैंने अपने जानशीर की सूरत में अदारे के मुस्तकबिल के बारे में इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने अदालती सफर के पायदार होने के बारे में, जजशिप की वजह से मैंने अपना सफर जारी रखा। मैं आप में से हर एक का शुक्रगुजार हूँ, ये उनका कहना था कि आप सबसे मैंने कानून और जिंदगी के बारे में सीखा। कि जब मैं केस की प्रोसीडिंग समाप्त कर रहा था, मैं ज़ाहिर वकील आर्गू करते हैं तो वो मैंने सीखा और आज भी मैंने 45 केसेस निपटाए। ठीक है। और बोझल लहजे में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नादानिस्तगी में किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो माफी चाहते हैं। अगर मैंने कभी भी आप में से किसी की दिल आजारी की हो तो मैं आपसे ये कहूंगा इसके लिए मुझे माफ कर दें। मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी की दिल आजारी करूं। बार के सीनियर मेंबर्स ने चीफ जस्टिस की खिदमत को सराहते हुए जो जानशीन उनके जस्टिस संजीव खन्ना जो आप बनेंगे, जस्टिस JB प्रदिवाला और जस्टिस मनोज मसरा ने भी खिताब किया। अच्छा ये तो आगे वो खिताब किया उन्होंने, कहानी अपनी बयान की है। लेकिन देखें हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने जब रिटायर्ड हुए 25 अक्टूबर को तो उन्होंने जो बार और बेंच से खिताब किया ना जी, अटॉर्नी जनरल, सिविल सोसाइटी, उनकी कहानी मैं से शुरू हुई थी जी। मैं वहाँ पैदा हुआ, मैं वहाँ पढ़ा, मैं कराची गया, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेगम, मेरी अहलिया यहाँ बैठी हुई है, मेरे ख़ानदान, मेरा फलाना। उन्होंने कभी उस दिन अदालत में ये नहीं कहा कि मुझसे अगर किसी की नादानिस्ता या दानिस्ता या किसी तरह की कोई कोताही हुई हो,
ان کو بتانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنی میں سے کہانی شروع کی اور میں پر ختم کی. اب لوگ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں مول صاحب، اس دن میں نے جب اس پر ٹویٹ کیا تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں وہ جس کے پاس خاندان ہوتا ہے، لوگ خاندان کی اپنے وہ خدمات جو چیزیں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. پھر میں نے کسی بندے کو جواب دیا کہ خاندان یہاں سے تو بہت سارے گزرے ہیں نا. صحیح. وہ میر جعفر صادق جو گزرا اس کی اولاد بھی ہے نا، کیا وہ میر جعفر صادق کے کارنامے بتانا شروع کر دیں؟ اب بہت پیچھے چلے جائے 1400 سال پہلے تو پھر وہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ لوگ اس کو تھوڑا سا اور رنگ دے دیتے ہیں. جی جی. تو کیا جن کے آبا و اجداد چور چکے یا فلانے گزرے، تو قاضی صاحب بتاتے نا قوم کو کہ میرے باپ کو مسلم لیگ سے محمد علی جناح نے کیوں نکالا تھا. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہا میرے اتنے چچا تھے، میری بیٹی، میں فلاں یونیورسٹی آف لنڈن سے فلاں جگہ سے میں نے بیرسٹر کیا، میرے باپ سب سے پہلے وہاں سے بار اطلاق کر کے آئے تھے، میں بھی وہاں گیا، میری بیٹی نے بھی وہاں بار اطلاق کیا. اچھا، بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی. پھر اس دن وہ صاحب، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا داخلی دروازہ ہو رہا ہے تو وہاں سے نیچے اترے، سیڑھیاں سٹیئرز نیچے اترے، ہم کھڑے تھے وہاں پر، تو مورچہ لگا کر کھڑے تھے. تو وہ صاحب وہاں گئے، انہوں نے ایک وہ 25 کروڑ آپ کے ٹیکس کے پیسے، میرے ٹیکس کے پیسے، یہ نعمت صاحب کے دیگر ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ایک وہاں پر یادگار بنائی تھی، قبریں بنائی، مقبرہ. اب تو وہ سپریم کورٹ کا مقبرہ ہے نا، دفن کر کے گئے نا. یہ حضور والا جب چیف جسٹس بنے تھے نا، جسٹس بنے تھے جب یہاں سپریم کورٹ پاکستان میں آئے تو وہ حافظ والا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں وہ 184 والا 20 نمبروں والا اور اضافی نمبروں والا، اس میں جسٹس امین الدین بھی ان کے ساتھ تھے. اس بھی غیر آئینی غیر قانونی بینچ میں جسٹس امین الدین خان نے ان کے ساتھ دیا تھا. جسٹس امین الدین خان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، یہ ایک سکے کے دو رخ ہے. جسٹس امین الدین خان اور قاضی فائز ایک سکے کے دو رخ ہے. یہ ہمیشہ پہلے دن سے ہی ان کے ساتھ چلتے رہے اور کام کرتے رہے. بیچ میں جب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس بنے تو تھوڑا سا جسٹس امین الدین خان نے ٹلٹ کیا ان کی طرف. وہ تو بیچارے میری طرح بڑے ہی لائق فائق پڑھے لکھے اور انگریزی بولنے والے، سوال اٹھانے والے، آئین اور قانون پر پوری گرپ ہے ان کی، میری طرح جس طرح میری ہے نا آئین اور قانون پر گرپ، اس طرح جسٹس امین الدین کی آئین اور قانون پر گرپ ہے. وہ تو ماشاءاللہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس امین الدین خان سے بھی بہت پڑھے لکھے. ان کی تو لسٹ بہت لمبی ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. آپ دنیا میں انہیں بھیجے جناب، آپ امریکہ بھیجے، کینیڈا بھیجے، آپ آسٹریلیا بھیجے، انگلینڈ بھیجے، وہ پاکستانی عدلیہ کی شان ہے، وہاں خطاب کریں گے، رنگ بکھیر کر آئیں گے جناب. وہ گھر تک چھوڑ کے جائیں گے. جیسے امین الدین خان کو نوازا اس لیے گیا کہ انہوں نے 63A کا فیصلہ دیا، تو ساتھ اس کے مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا، تو ایک نوٹ لکھا کہ تسی فیصلے سے عمل ہی کرنا جناب. وہ جسٹس یہ اچھا دیکھیں یار، ملٹری کورٹ والے میں بھی تھے، اور ملٹری کورٹ والے چھوڑے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا جب کیس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا جب کیس تھا تو کیس آن دی گراؤنڈ تھا، تو جب آن دی گراؤنڈ تھا تو سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل کو کارروائی کرنے سے روک دیا تھا. ان کے پاس کیس لگا تو انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشل کونسل جو تسی اپنی کارروائی جاری رکھو، اسٹے نہیں دینا، تسی اپنی کارروائی جاری رکھو. انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی. پھر جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے، 8واں پرانی کی ایک پٹیشن اٹھا کر لگا دی جناب عافیہ شہربانو والی، وہ کراچی والی، جی کراچی عافیہ شہربانو، کیونکہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو سبق سکھانا مقصود تھا. تو انہوں نے کہا سبق نہیں، کسی اور کو سکون دلانا مقصود تھا. تو قاضی فائز اپنے جسٹس امین الدین خان ماشاءاللہ میری طرح بڑے سمارٹ، سلیم، بڑے خوبصورت انسان ہے. شکلیں تو اللہ بناتا ہے، یہ تو بس تخوار میں کرتا، اللہ معاف کرے، میں ایسی بات نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں نا، بینچ میں بیٹھتے ہوتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں، تو جب کوئی بول نہیں رہا ہوتا تو پھر وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کہ نقل کی نقل. پھر جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی روایات جو چھوڑی تھی، آپ نے بات کی ہندوستان کی، تو میں اس بات پر آتا ہوں. ایک ہی دن دونوں ممالک علیحدہ ہوئے تھے. ہندوستان کا، میں مغل صاحب یہ ذکر آ گیا، ہندوستان کا ایک TN شستان ایک الیکشن کمیشن ہے 90 کی دہائی میں. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جی کہ ہندوستان کا جو الیکشن کمیشن ہے نا، وہ جسٹ ایک ڈاکخانے کا کام کرتا ہے، جسٹ ڈاکخانے کا. جب وہ بندہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن بنایا نا، تو سیاستدان کہتے ہیں ہندوستان میں 2 بھگوان ہیں بھائی، ایک بھگوان اوپر والا تو ایک TN شستان ہے، ٹھیک ہے، 2 بھگوان ہے.
ان سے اس نے ایسا رگڑا دیا کہ سیاستدان اس کے آدھار پر وہ نہیں دیکھتا تھا یہ کون سی پارٹی کا، یہ کون سی پارٹی کا، یہ کون سی پارٹی کا. ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں یہاں پر، وہ اب آپ نے یہی کہنا کیا نام ہے ان کا؟ ہاں نام کیا ان کا؟ سکندر سلطان راجہ، منشی سکندر. میں نہیں منشی کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب آپ چیف الیکشن کمیشنر، میں آپ کو بڑی عزت محب کہہ کے پکارتا ہوں. لوگ کہتے ہیں منشی، اور آپ منشی کہنے سے جو ہے نا ان پر توہین لگا دیتے ہیں. منشی پریم چند کو دیکھیں، وہ کتنا بڑا نام تھا منشی پریم چند کی، تو آپ میں اور آپ کیا وہ بہت بڑا نام تھا، تو آپ ان کے بات کرتے ہیں. تو ہندوستان اور پاکستان کا، ہندوستان کے اندر ادارے آزاد ہیں. وہاں پر یہ نہیں ہوتا. وہاں پر کیجریوال کے ساتھ کیا ہوا مجھے یہ بتایا کہ وہ جیل کے اندر تھا نا، گرفتار تھا، الیکشن تھے، سپریم کورٹ نے اسے رہا کیا کہ جائیں جی آپ جا کر الیکشن لڑیں، کیونکہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ لوگوں کے ووٹر کا حق مارا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس نے بھی مثال عمران خان کی دی تھی، پی ٹی اے کی دی تھی، جیسے پی ٹی اے کے ساتھ. تو یہاں پر یہ اینڈ جب انتخابات سے قبل لاسٹ ایئر اگست میں عمران خان کا پکڑ کر جس دن انتخابات ہونے میں کبھی عدت کیس کا فیصلہ، کبھی فلانے کا فیصلہ، کبھی فلانے کا فیصلہ، سے 3 فروری کو آیا تھا، 5 دن پہلے فیصلہ. اور پھر یہ جناب اسے بلہ چھیننا، پھر یہ جناب اس کے جو حمایت یافتہ پارٹی والے ان لوگوں کا آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اغوا کرنا، کاغذ نہیں لینا. پھر یہ جوڈیشری سے جو آپ نے آر او لگائے وہ نہیں، بیوروکریسی کے لگا کے ٹھوک دیا ادھر. بیوروکریسی ایمپو کی آرڈر کر رہے تھے، وہ دروازے بند کر دے، وہ ان کے کاغذ ہی نہ لے حمایت یافتہ ان کے عمران خان کی پارٹی کے کرنٹ لگتا تھا انہیں، وہ دروازے بند کر دیتے. پھر دیکھیں قاضی صاحب کیا خوبصورت ٹائمنگ تھی ان کی، جو 13 جنوری کو انہوں نے فیصلہ دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ اگلے دن فیصلہ جو ہے 14 جنوری کو وہ نامینیشن، وہ کاغذات لینے والی ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب کسی پارٹی کے ساتھ جا نہیں سکتے فلانا فلانا. قاضی صاحب نے این اسی لمحے فیصلہ دیا جناب کہ چلو جی تسی ہن دوبارہ باندھ لیا نا، پورا باندھ لیا تھا اس وقت. ہاں تو قاضی صاحب تسی ہن کتھے ہو؟ تسی جناب لندن ہو، اور لندن ماشاءاللہ آپ پر پھول برسائے جا رہے ہیں، باہر پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے جناب. صحیح. ایک بات یاد رکھیں جناب ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا، کچھ انسان ہوتے ہیں مغل صاحب جن کے اس کرسی پر بیٹھنے سے عہدوں کو تقریب ملتی ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں مغل صاحب، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو عہدوں پر بیٹھتے ہیں نا جی تو پھر وہ عہدے پناہ مانگتے ہیں، وہ کرسی پناہ مانگتی ہے. قاضی صاحب کا شمار ان صاحبان میں ہوتا تھا کہ وہ کرسی منصب پر بیٹھ کر انہوں نے ایسے فیصلے صادر کیے کہ وہ کرسی نے بھی پناہ مانگی. نہ کرسی نے پناہ مانگی بلکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے قانون کو ہاتھ لگایا اور پناہ مانگی. ان کے روزانہ کہتے تھے کہ یہ جائیں جناب، کب جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کرسی پر بیٹھتے، جب ان کا ٹائم ہوتا ہے جانے کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں حضور آپ نہ جائیں، آپ بیٹھے یہاں پر، ابھی نہ جاؤ، یہاں کام کرے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو، وہ جو بینر لگواتے ہیں جناب جانے کی باتیں چھوڑ دو. قاضی صاحب کا بھی اینڈ ٹائم تک پتہ نہیں تھا جا رہے ہیں نہیں جا رہے. بڑی کوشش تو بڑی کی انہوں نے وہ چمٹے رہنے کے لیے. جو ہے نا وہ مغل صاحب بھٹو جو تھا نا، بھٹو اپنی ذات میں بڑا فاشسٹ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. بھٹو یہ کہتا تھا کہ یہ کرسی جو ہے نا یہ میرے ساتھ چمٹ گئی ہے. پھر ایسے باجے بجے نا ایسے باجے بجے کے لوگوں نے سنے بھی نہیں، ایسے باجے. قاضی صاحب یہی کہتے تھے یہ کرسی بڑی ہے میرے ساتھ چمٹ گئی ہے جناب. پھر وہ ہوا نا، اب رہتی دنیا تک تعویلیں دیتے رہیں گے، منہ چھپاتے پھرتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایسے کام نہ کریں نا کہ آپ منہ چھپاتے پھریں. ہاں اب تو خیر منہ چھپا کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. دوسری جانب اچھا وہ امریکہ ان کے بیسٹ فرینڈ، ہاں جو ان کے بیسٹ فرینڈ امریکہ کے، ان کے بیسٹ فرینڈ جو امریکہ. اچھا امریکہ میاں صاحب جو گئے تھے نا، وہ مونا عالم نے اس پر کی ہے سٹوری، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ میاں صاحب وہاں وہ نہاری پائی کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں نہاری پائی تو نہیں ملتے نا اچھے اتنے، ملتے ہو نہیں وہاں تو وہ کافی ملتی ہے وہاں پر. میاں صاحب نے کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں پہ. انہوں نے بڑی کوشش کی وہاں اپنے لفظ جو تھے نا. اب میاں صاحب سے غلطی پتہ کیا ہوئی؟ میاں صاحب سے غلطی ہوئی کہ میاں صاحب یہ تارڑ کو ساتھ لے جاتے جو اطلاعات کا، چھوٹے والا، کیونکہ یہ اچھا لابسٹ ہے نا. اس کو یہ ٹرمپ اسے جانتا ہے، ٹرمپ آپ کو پتہ نہیں، فیس بک فرینڈ ہے. ہاں نہیں ٹرمپ جانتا ہے یار، کمال کرتے آپ. میاں صاحب نے کہا کہ میں وہاں جا کر جو ہے نا وہ ٹرمپ کے انر سرکل جو ہے نا، کہیں کسی ٹرمپ کی چپڑاسی سے یا کسی اور سے میری کوئی ملاقات ہو جائے تو چلے میں ایک تو وہ دیکھنے کے کہ انتخابات ہو رہے ہیں وہاں ووٹر کا رجحان کس طرف ہے،
فارم 47 لگے گا کہ نہیں ہوگا, فارم 45 چلے گا نہیں چلے گا. لیکن میاں صاحب کو پتہ لگا ہوتا جا کے جناب کہ اتنے تو فارم 47 والی گل ہی کوئی نہیں, اتنے تو صاف شفاف انتخابات ہو رہے. تے انہوں نے کوشش کی تے ٹرمپ تے چپراسی بھی کیا میاں صاحب کون ہے میاں صاحب, میں تو جانتا نہیں میاں صاحب نے جناب. اتوں جناب نامراد واپس لوٹے آ کے لندن. تو جب انتخابات ہوئے تو ٹرمپ جیتا تو صحافی نے کہا جی میاں صاحب ٹرمپ جیت گیا, کیا کہیں گے. انہوں نے ماسک بھی نیچے نہیں کیا, اوپر چڑھایا اسی طرح. میں آپ کو پتا ہے میں جنیوا جا رہا ہوں, واپسی پر آ کر آپ سے بات کروں گا. پیچھے سے ایک ہنسی آئی جناب, وہ طنزیہ ہنسی تھی جو میاں صاحب پر لگی. میاں صاحب دیتے بھی میاں صاحب دیتے. میاں صاحب نامراد لوٹا, 50 سال آپ نے سیاست کی اور پھر آپ نے یہ کچھ ہی کمانا تھا, تو میاں صاحب پھر آپ نے سیاست نہیں کمائی, آپ نے ضلالت ہی کمائی. ہاں وہ کما رہے نہیں تھے, یہ بھی وہ سلسلہ رکیا نہیں, ضلالت ہی کمائی, قسطیں اس کی اور بھی آنی ہے. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.